अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिला नॉवल कहीं प्यार ना हो जाए की एपिसोड 11, जिसको आपके लिए तहरीर करी हैं सैयदा तहसीन। तो फिर देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं नॉवल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं कहीं प्यार ना हो जाएगी एपिसोड 11 की तरफ। अहमद ड्राइविंग के साथ साथ मुसलसल अपना फ़ोन इस्तेमाल कर रहा था। शायद वो टेक्स्ट पे किसी से बात कर रहा था। सारा ने ड्राइविंग करते हुए उसे लापरवाही बरतते देखा तो कोफ से देख कर रह गई, लेकिन वो उस शख्स के साथ मज़ीद कोई बहस नहीं करना चाहती थी। थोड़ी देर बाद अहमद ने एक खूबसूरत बंगले के गेट पर गाड़ी रोक कर हॉर्न दिया तो सारा खामोश नहीं रह सकी। आप तो शॉपिंग का कह रहे थे ना, फिर ये कहाँ ले आए हैं मुझे? सारा ने मशकूक अंदाज से पूछा। गार्ड ने गेट खोला तो गाड़ी अंदर दाखिल हो गई। पोर्च में गाड़ी रोके अहमद ने सारा की तरफ देखकर कहा, अंदर चलो, सब बताता हूँ। अहमद गाड़ी से उतर चुका था। सारा सारा की तरफ खड़ा दरवाज़ा खोले उसकी गाड़ी से उतरने का इंतज़ार कर रहा था। सॉरी, मैं नहीं उतरूंगी गाड़ी से, मुझे घर जाना है। सारा को अपने अंदर कहीं खौफ उतरते महसूस हुआ, लेकिन बज़ाहिर वो ढिठाई से बोली, क्या तुम चाहती हो कि मैं ज़बरदस्ती करूं तुम्हारे साथ, या तुम आराम से उतरोगी गाड़ी से? अहमद के तेवर बदल गए थे। क्या मतलब? मैं भी कॉल करती हूँ मामा को। सारा ने अहमद की बात सुनकर बौखलाहट में अपने बैग से मोबाइल निकाला। इससे पहले कि वो नंबर डायल करती, अहमद उसके हाथ से मोबाइल दबोच चुका था। दूसरे ही लम्हे उसे कलाई से पकड़कर खींचते हुए अंदर की तरफ ले जाने लगा। अहमद, डोंट टच मी, दूर रहो मुझसे। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? छोड़ दो वरना मैं शोर मचाऊंगी। सारा उसकी जोर आजमाई पर तड़प उठी और एहतजाजन शोर मचाती चलती जा रही थी। चलते चलते उसका दुपट्टा पाँव से उलझकर वहीं सीढ़ियों में ही गिर गया। किससे परवाह थी? वो तो जैसे हवासों में ही नहीं था, या जाने क्या सोच कर बैठा था। अब के खौफ सारा के लबुल लहजे से टपक रहा था। वो मुसलसल सिक रही थी। सारा को लगता था कि उसका दिमाग माऊफ हो गया है। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद अहमद एक कमरे में दाखिल हुआ जो एक कुशादा बेडरूम था। उसे बेड पर पटकते ही अहमद ने दरवाजे को लॉक लगाया तो सारा की आंखें खौफ से फैल गईं। उसे अपना वजूद किसी खाई में गिरता महसूस हुआ। तुम कह रही थी ना कि घर चलें, तो देखो, इस घर को अपना ही घर समझो और ये बेडरूम भी अपनी मलकियत समझो, हमारा बेडरूम। अहमद ने दरवाज़ा बंद करने के बाद सारा की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन सारा को लगता था कि उसकी सोचने समझने की सलाहियत मफलूज हो चुकी है। ये कैसा मजाक है अहमद? घर वापस चलें प्लीज़। सारा ने बेबसी से दोनों हाथ उसके सामने बांध दिए और बेड से घुटनों के बल नीचे फर्श पर आन गिरी। वो इस सफाक शख्स के सामने दुजानू बैठी इल्तिजा कर रही थी। तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि हरास करना किसे कहते हैं मेरी नज़र में। अहमद ने उसके रूबरू फर्श पर बैठते हुए उसके चेहरे को थोड़ी से ऊपर उठाते हुए कहा। साथ ही अहमद की पोरों का लम्स सारा को अपने रुखसार पर सरायत करते महसूस हुआ। तमाम तर जज्बात से आरी वो अहमद की इस हरकत पर भड़क उठी। दूर हटो मुझसे, मैं सबको बता दूंगी तुम्हारी असलियत। तुम्हारे इस खुशनुमा चेहरे के पीछे जो मकरूह चेहरा छुपा है ना, वो सबको दिखा दूंगी। नानो और मामा ने तुम पर एतबार करके भेजा था मुझे तुम्हारे साथ। उन्हें क्या मालूम कि तुम एक दरिंदे हो, लेकिन तुम्हारी हकीकत जानने के बाद वो कभी भी हमारी शादी के लिए रजामंद नहीं होंगी। तुम मेरी नज़रों में भी गिर चुके हो अहमद। सारा ने अहमद का हाथ झटकते हुए अपने वजूद को घसीटते हुए उससे दूर हो गई। क्या बताओगी सबको? क्या किया है मैंने? अपनी होने वाली बीवी को घुमाने लाया हूँ या अपने सपनों का घर दिखाने लाया हूँ? फिर इसमें गलत ही क्या है? शादी तो तुम्हारी मुझसे ही होगी, क्योंकि जो एक बार तय हो चुका है उसे मैं बदलने नहीं दूंगा। वैसे भी मैं तो तुम्हें यहाँ इसीलिए लाया था ताकि समझा सकूं कि असल मायनों में हैरास करना कहते किसे हैं। इस बंद कमरे में तुम और मैं हैं बस, या हमारी सरगोशियाँ और सांसों की थरथराहटें। बिना किसी ताल्लुक के अगर मैं तुम पे हक जताऊं और तुम्हारी रजामंदी भी शामिल ना हो तो इसे क्या कहेंगे? अहमद ने कहका लगाया और फिर से उसके करीब होने लगा।
وہ سارا کو بھی آشا سمجھ رہا تھا، جبھی اس کے اور اپنے درمیان دوریوں کو حذف کرتے ہوئے وہ اس کے قریب ہوا۔ وہ سوچ رہا تھا جیسے وہ آشا کی غلطی پہ اسے بلیک میل کر کے اسے خاموش کروا چکا تھا، ایسا ہی کچھ سارا کے ساتھ بھی کرے گا تو وہ شرٹ والی بات کو دل میں رکھنے کے باوجود کچھ نہیں کر پائے گی۔ دوسرا، سارا کا احتشام کی تعریف کرنا اسے اس قدر بھڑکا گیا تھا کہ وہ عقل و خرد سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ احمد سارا کے چہرے پر جھکا ہی تھا کہ سارا نے حواس باختہ ہوتے ہوئے سائڈ ٹیبل سے لیمپ اٹھایا اور احمد کے سر پر دے مارا۔ وہ سر پر ہاتھ رکھے درد سے کرہاتا ہوا فرش پر ڈھہ گیا۔ اس کے سر سے خون رسنے لگا۔ سارا نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھے اور خوف سے لبریز پھٹی پھٹی نگاہوں سے احمد کو دیکھنے لگی، لیکن یہی موقع تھا فرار ہونے کا۔ ذہن نے اکسایا تو سارا احمد کو وہیں چھوڑ کر دروازے کی طرف دوڑی۔ دروازہ کھول کر وہ حواس باختہ سی نیچے کی طرف بھاگی۔ سیڑھیوں سے دوپٹہ اٹھا کر کاندھے پر ڈالے وہ گیٹ کی طرف آ گئی، لیکن گارڈ نے مالک کی اجازت کے بغیر گیٹ کھولنے سے صاف انکار کر دیا۔ میں شور مچاؤں گی، سارا غرائی۔ بی بی صاحب یہ شوق بھی پورا کر لو، لیکن یہاں کوئی فریاد کو نہیں آتا، سب اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ باجوہ صاحب کے دوست آئے روز آتے ہیں یہاں لڑکیوں کے ساتھ، لیکن رو دھو کے خود ہی واویلا بند کر دیتی ہیں، کیونکہ یہاں کے لوگ بہرے ہیں شاید۔ گارڈ نے سارا کی بات کے جواب میں اس پہ اچھی طرح واضح کر دیا کہ یہ ہر بار اس کے کسی کام نہ آئے گا، کوئی فائدہ نہیں۔ یہ باجوہ کون ہے؟ سارا نے اس بنگلے کے باہر لگی تختی پہ بھی یہ نام پڑھا تھا، باجوہ کاٹیج۔ اس بنگلے کے مالک ہیں چھوٹے صاحب، خرم باجوہ صاحب۔ احمد صاحب کے گہرے دوست بھی ہیں شاید، کیونکہ اکثر ان دونوں کو یہاں ایک ساتھ آتے جاتے دیکھا ہے۔ گارڈ نے سارا کی معلومات میں اضافہ کیا۔ اچھا، تو ابھی کہاں ہیں وہ؟ سارا نے دریافت کیا۔ اللہ جانے جی، اپنے آبائی رہائش گاہ پہ ہوں گے شاید، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، گارڈ نے مختصر سا جواب دیا۔ خیر، معذرت کے ساتھ، کیا آپ بھی بہرے ہیں؟ جب آپ سب کچھ دیکھ کر ان سب لڑکیوں کی مدد نہیں کرتے تو کوئی باہر سے کیا کرے گا؟ کیا آپ کی بہن یا بیٹی اس جگہ ہوتی تب بھی آپ آنکھیں اور کان بند کیے خاموش کھڑے رہیں گے؟ سارا نے اس کے سوئے ہوئے ضمیر کو جگانا چاہا۔ خدا کے لیے بی بی صاحب، مجھے معاف کر دیجیے، میں عورت ذات کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن یہاں میں مجبور ہوں۔ اگر میں یہاں کسی کے ساتھ رعایت کروں گا تو بدلے میں یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچوں اور گھر والی کو اٹھوا لیں گے، مجھے معاف کر دیں جی۔ گارڈ نے نگاہیں جھکا لی تھیں اور ساتھ ہی ہاتھ باندھے اپنی بے بسی کا اظہار کر گیا۔ سارا پھر سے اوپر کمرے میں موجود تھی۔ احمد نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑا کچھ بڑبڑا رہا تھا اور سارا کا فون مسلسل بج رہا تھا۔ سارا نے پریشانی کے عالم میں احمد کے کوٹ کی جیب ٹٹولی تو جلد ہی اسے اپنا موبائل مل گیا۔ شازیہ کی کال تھی۔ سارا جان، کہاں ہو تم؟ آغا احمد کا فون بھی بند مل رہا تھا اور تم بھی فون نہیں اٹھا رہی تھی، کہاں رہ گئے تم لوگ؟ جلدی گھر پہنچو۔ سارا کی کال ریسیو کرتے ہی شازیہ نے چھوٹتے ہی پریشانی کے عالم میں کئی سوال کر ڈالے۔ ان کا سانس پھولا ہوا تھا، آواز میں پریشانی کی رمق واضح تھی۔ ماما سب خیریت تو ہے نا؟ سارا کا جی چاہا پھوٹ پھوٹ کر رو دے اور ماما کو احمد کی اصلیت بتا دے، لیکن ماما کی بدلی ہوئی آواز پہ اس کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ بیٹا، تمہارے بابا، اتنا کہہ کر شازیہ خود پر قابو نہیں پا سکی اور سارا کو مسلسل ماما کی سسکنے کی آواز آ رہی تھی۔ بابا؟ ماما پلیز بتائیے کیا ہوا ہے بابا کو؟ سارا کو اپنی آواز کہیں کھائی سے آتی ہوئی سنائی دی۔ شازیہ، کیوں بچی کو پریشان کر رہی ہو؟ صبر سے کام لو اور دعا کرو۔ لاؤ مجھے دو فون۔ دوسری طرف فون سے حمیرہ مومانی کی آواز سنائی دی۔ سارا بیٹا، تم لوگ کہاں ہو؟ ہم لوگ کب سے فون ٹرائی کر رہے ہیں، لیکن تم لوگ کوئی رسپونڈ ہی نہیں دے کر رہے تھے۔ حمیرہ نے قدرے تحمل مزاجی سے کام لیا۔ ہم لوگ مال میں تھے اور موبائل گاڑی میں ہی پڑے رہ گئے، شاید احمد کے موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی ہے۔ لیکن ماما کیا کہہ رہی تھی؟ بابا کو کیا ہوا ہے؟ سارا اس وقت اپنی پریشانی بھولے ہوئے بس بابا پہ فوکس کیے بیٹھی تھی۔ ہم لوگ ہاسپٹل میں ہیں بیٹی، سرمد بتا رہے تھے کہ اچانک آفس میں سلطان بھائی کی طبیعت خراب ہوئی تو سرمد انہیں ہاسپٹل لے آئے، جبکہ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ سلطان بھائی کا بی پی اچانک شوٹ کر گیا تھا، ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے۔ تم لوگ جلدی پہنچو اور دعا کرو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حمیرہ نے اس پہ سب کچھ واضح کر دیا۔
موبائل سارا کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر جا گرا۔ حمیرہ نے بھی ہیلو ہیلو کر کے کال کاٹ دی۔ سارا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ نہیں تھا۔ سامنے پڑا شخص بھی ایسی حالت میں نہیں تھا کہ اسے کچھ کہا جاتا۔ سارا نے حواس پر قابو پاتے ہوئے خود کو سنبھالا اور کچھ سوچتے ہوئے فرش پر گرا موبائل اٹھایا اور کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ نمبر ڈائل کرنے کے بعد وہ موبائل کان سے لگا چکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں دوسری طرف سے آشا کی آواز سنائی دی۔ آشا، مجھے احتشام بھائی کا نمبر چاہیے ابھی پلیز۔ سارا نے آشا کے ہیلو کرتے ہی بنا سلام دعا کے اپنا مدعا بیان کیا۔ کیا بات ہے سارا، تم آواز سے کچھ گھبرائی ہوئی لگ رہی ہو، خیریت؟ تم تو احمد کے ساتھ گئی تھی نا؟ آشا نے اس کی بات کا جواب دیے بنا اسے کریدا۔ گھر آ کر بات کرتی ہوں، پلیز احتشام بھائی کا نمبر بھیج دو، میں انتظار کر رہی ہوں۔ سارا نے مزید کچھ کہے سنے بنا کال کاٹ دی تھی۔ تھکان بھرا سا آنسو سے خارج ہوا۔ اگر نانو اور ماما اس شخص کی فطرت سے واقف ہوتی تو غلطی سے بھی مجھے اس کے ساتھ نہ بھیجتی۔ کتنے لوگوں کے اعتبار کو ٹھیس پہنچائی ہے اس شخص نے۔ آنسو برستے جا رہے تھے۔ وہ احمد کو بے سود پڑے دیکھ کر سوچ رہی تھی۔ وہ اس سے دور بیٹھ کی پائنتی سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، اس بات سے بے خبر جانے اس شخص کی سانسیں چل بھی رہی ہیں کہ نہیں۔ کال کے کٹتے ہی آشا نے سارا کو احتشام کا نمبر سینڈ کر دیا۔ سارا نے بپ بجتے ہی موبائل اسکرین پر نگاہ کی۔ دھندلائی ہوئی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ بھیجے گئے نمبر پر رابطہ کرنے لگی۔ موبائل کان سے لگایا اور ہمت مجتمع کرنے لگی۔ الفاظ کو ترتیب دینے کی صحیح کر رہی تھی کہ وہ احتشام سے آخر کیا کہے گی۔ اتنے میں دوسری طرف سے کسی کی گھمبیر آواز سنائی دی۔ ہیلو، جی کون؟ احتشام بھائی، میں ہوں سارا۔ آنسوں پہ بند باندھنے سے گلا رنت گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک سسکی ابھری۔ کیا بات ہے سارا، تم ٹھیک ہو نا؟ انکل کی طبیعت کیسی ہے اب؟ سارا کی سسکی بھرنے پہ احتشام کچھ پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ وہ ابھی آفس میں ہی تھا۔ سلطان صاحب ہاسپٹل ایڈمٹ ہیں یہ تو وہ جانتا تھا، لیکن فی الوقت وہ یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ سارا بھی ان کے پاس ہاسپٹل میں ہے اور سلطان صاحب سے متعلق کوئی خبر دینے والی ہے۔ کچھ دیر کی خاموشی اور سسکنے کی آواز نے احتشام کی پریشانی کو دوگنا کر دیا۔ سارا، سب ٹھیک ہے نا؟ تم کچھ بولتی کیوں نہیں ہو؟ احتشام نے پریشانی میں ماتھا سہلاتے ہوئے کہا۔ احتشام بھائی پلیز میری مدد کیجیے، میں بابا کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ سارا نے خود پر ضبط کرتے ہوئے آنکھوں کو رگڑا اور بمشکل اتنا ہی کہہ پائی، لیکن احتشام اس کی بات سن کر مزید الجھ گیا۔ کیا مطلب؟ دیکھو سارا، مجھے کھل کر بتاؤ کیا بات ہے؟ کیا تم انکل کے پاس نہیں ہو؟ احتشام نے تفکر بھرے انداز سے کہا۔ وہ احمد، انگلی سے احمد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کے زب کا دامن پھر سے چھوٹ گیا۔ سارا، کیا ہوا ہے احمد کو؟ تم مجھے کلیئر بتاؤ گی کہ آخر بات کیا ہے؟ احتشام نے درست لہجے میں استفسار کیا۔ سارا کے رونے دھونے سے وہ خاصا پریشان ہو گیا تھا۔ احمد مجھے اپنے کسی دوست کے بنگلے پہ لایا تھا، مجھ پر راہ فرار بند ہے اور میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں، بابا کے پاس جانا چاہتی ہوں، میری مدد کریں پلیز۔ سارا پھر سے رونے کو تھی، جبکہ سارا کی بات سن کر تو احتشام کے سر پر بم پھٹا۔ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ احمد کے متعلق ایسی بات سن کر وہ ابھی تک شاک تھا۔ احمد کہاں ہے اس وقت؟ احتشام کا اگلا سوال تھا، کیونکہ اس کا دماغ احمد پر اٹکا ہوا تھا۔ وہ تسلیم نہیں کر پا رہا تھا کہ احمد ایسی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ احتشام بھائی، اس گھٹیا شخص کے متعلق مجھ سے کچھ مت پوچھے پلیز، مجھے نہیں پتا وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں، اس کا بے سود وجود میرے سامنے پڑا ہے، بس مجھے یہاں سے آ کر لے جائیں، آپ آئیں گے نا؟ سارا نے شکست خوردہ لہجے میں دریافت کیا۔ سارا نے کچھ سوچ کر مدد کے لیے اس شخص کا انتخاب کیا تھا۔ ایسے میں جب بابا بیمار پڑے تھے، وہ ماما یا کسی اور سے کیا کہتی؟ شازیہ تو پہلے ہی خاصی پریشان تھی۔ کیا؟ سارا کی بات پر احتشام چکرا کر رہ گیا۔ کیسا دن چڑھا تھا آج کہ ایک دم سے اتنی پریشانیوں نے آن گھیرا تھا۔ کہاں ہو تم اس وقت؟ کچھ آئیڈیا ہے؟ مطلب جگہ کے حوالے سے یا کچھ اور ضروری معلومات جو تم جانتی ہو مجھے بتاؤ، جس کے ذریعے میں تم لوگوں تک پہنچ سکوں۔ احتشام کو سارا کے انداز سے محسوس ہوا جیسے وہاں بہت کچھ ہوا ہے، جبھی فی الوقت اس نے سارا کو مزید کرید کر اذیت دینے سے گریز کیا اور پریشانی کے عالم میں استفسار کیا۔ احتشام بھائی، احمد کا کوئی دوست ہے خرم باجوہ، اور بنگلے کے باہر باجوہ کاٹیج کے نام سے تختی بھی کندہ ہے،
اس کے علاوہ میں زیادہ کچھ نہیں جانتی کیونکہ احمد گھر سے مجھے شاپنگ کا کہہ کر لایا تھا، اس لیے ارد گرد میں نے بھی زیادہ غور نہیں کیا۔ سارا کیسز کی پھر بلند ہوئی کہ آخر اس نے اس شخص کے ساتھ آنے کی غلطی ہی کیوں کی۔ خرم باجوہ اور باجوہ کاٹیج کا نام سن کر احتشام سمجھ گیا کہ وہ شہر کے مشہور بزنس مین دریس باجوہ کا ہی بیٹا ہوگا۔ تم فکر نہیں کرو، میں جلد ہی تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ احتشام نے سارا کو تسلی دیتے ہوئے کال منقطع کر دی، ساتھ ہی آفس کے فون سے اپنے پرسنل سیکرٹری کو رنگ کیا۔ مجھے دریس باجوہ کا پرسنل نمبر چاہیے، ابھی فوراً۔ دوسری طرف سے ریسیور اٹھانے پہ احتشام نے آرڈر جاری کیا۔ سر کیا ہوا؟ ان سے تو ہماری میٹنگ ایک ہفتے بعد طے ہے نا؟ جواب میں اس شخص نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا۔ کمال، تمہیں جتنا کہہ رہا ہوں اتنا کرو، مجھے ان کا نمبر چاہیے، ابھی لے کر پہنچو میرے کمرے میں، مجھے پرسنلی ان سے کچھ بات کرنی ہے۔ احتشام کے لہجے میں قدرے سختی در آئی۔ کمال کچھ ہی دیر میں دریس باجوہ کا نمبر لیے احتشام کے کمرے میں موجود تھا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ احتشام نے نمبر لیتے ہی کمال سے جانے کا کہا اور اسے کمرے سے نکلتے ہی نمبر ڈائل کرنے میں لگا۔ رسمی سلام دعا کے بعد احتشام نے ان سے خرم کا نمبر مانگا۔ دریس صاحب، مجھے آپ کے بیٹے خرم سے کچھ ضروری کام تھا۔ ایکچولی میرا بھائی اور آپ کا بیٹا دوست ہیں تو احتشام نہیں چاہتا تھا کہ مزید کچھ بتائے انہیں، جب یہ ادھوری بات کر کے خاموش ہو گیا۔ خوش قسمتی ہے آپ کی کیونکہ خرم میرے سامنے ہی بیٹھا ہے۔ میں آج آفس سے جلدی آ گیا تھا تو ہم دونوں لنچ ہی کرنے والے تھے جب آپ کی کال آ گئی۔ یہ لیجیے بات کیجیے۔ دریس صاحب نے بات کے اختتام پر فون خرم کی طرف بڑھا دیا۔ لو، بات کرو، تمہارے کسی دوست کے بھائی ہیں۔ دریس صاحب نے بیٹے کو فون دیتے ہوئے کہا۔ خرم، میں احمد کا بھائی ہوں احتشام۔ احمد اس وقت کہاں ہے؟ احتشام نے بجائے کچھ بتانے کے الٹا اسی سے سوال کیا۔ مجھے نہیں معلوم، کیوں خیریت؟ خرم نے صاف جھوٹ بولا کیونکہ احمد کی باقاعدہ ٹیکسٹ پہ اس بارے میں خرم سے بات ہوئی تھی اور وہ خرم سے بات کر کے ہی اس کے بنگلے میں گیا تھا۔ بات کے دوران خرم نے کنکھیوں سے دریس صاحب کو دیکھا جو دونوں ہتھیلیوں کو ایک دوسرے پہ رکھے تھوڑی کے نیچے ٹکا کر کوہنیاں میز پر جمائے اسے ہی تک رہے تھے۔ وہ اس وقت باجوہ کاٹیج پہ ہی ہے نا؟ اور وہاں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور کچھ بھی ہوا اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے خرم صاحب۔ احتشام کا لہجہ دھمکی آمیز تھا۔ کیا مطلب احتشام صاحب؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ خرم نے دریس صاحب کی موجودگی کی وجہ سے سخت لہجہ اپنانے سے گریز کیا اور احتشام کی دھمکی کے جواب میں سپاٹ سے لہجے میں پوچھا۔ مطلب کو چھوڑیں، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ میں آفس سے نکل پڑا ہوں، مجھے باجوہ کاٹیج کی لوکیشن سینڈ کیجیے اور برائے کرم آپ بھی فوراً وہاں پہنچیے کیونکہ آپ کے دوست کی جان کو خطرہ لاحق ہے وہاں۔ احتشام آفس سے نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ آخری بات پہ اس نے اندھیرے میں تیر چلایا کہ شاید کارگر ثابت ہو اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اوکے، میں بھی آتا ہوں۔ خرم نے مزید کوئی سوال نہیں کیا بلکہ احتشام کی آخری بات اسے پریشانی میں مبتلا کر گئی۔ بابا، مجھے ابھی جانا ہوگا، بہت ضروری کام آ گیا ہے، آپ پلیز کھانا کھا لیجیے گا، ہو سکتا ہے مجھے دیر ہو جائے۔ خرم نے فون سے احتشام کا نمبر اپنے موبائل میں سیو کر کے دریس صاحب کو ان کا فون لوٹا دیا اور کرسی پیچھے دھکیلے وہاں سے اٹھ گیا۔ خرم صاحب نے بہت پوچھا کہ آخر ہوا کیا ہے، لیکن خرم نے ان کی بات کا مختصر سا جواب دیا اور پورچ کی طرف قدم بڑھا دیا۔ بابا، آ کر بتاتا ہوں، دیر ہو رہی ہے، ابھی جانا ضروری ہے۔ خرم احتشام کی بات پہ خاصا پریشان ہو گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہاں کیا ہوا، لیکن وقت ہر پنے سے پردہ اٹھانے والا تھا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا ناول پسند آیا ہوگا۔ بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔